बम धमाके में रावलपिंडी के सड़कों पे शहीद किया गया है, लेकिन हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम आज आपके दरमियान हैं। आप लोग जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ थे, उन लोग जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नहीं थे, आप भी आज हमारे दरमियान हैं। उस वक्त शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को काफिर कहने वाले, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहने वाले आज शहीद मानने को तैयार है। हम इस बात को काफिर कहने वाले, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहने वाले आज शहीद मानने को तैयार है। हम इस बात पे फख्र करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीबी साथी मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, 30 साल की जिद्दोजहद में साथ दिए हैं। हम उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहते थे कि आप खातून हो, आप इस मुल्क के वजीर आज़म नहीं हो सकते। वो लोग भी मौजूद है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को करप्ट कहते थे, आज वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद मानते हैं। हम आज भी, हमसे गलतियां होती हैं, हर किसी का जिंदगी में गलतियां तो होते हैं, लेकिन फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम पे हमले भी होते हैं, मीडिया पे हमारा किरदार कशी होता है, हमारा अपने किरदार कशी का, हमारा महरूमों का, हमारे शहीदों का किरदार कशी होता है। आज भी हमारे जान पे हमले होते हैं, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, हम अपने मंशूर पे कायम हैं। कभी कभार हम कामयाब होते हैं, कभी कभार हम कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में ज़रूर है। मेहनत मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क के सियासी कारकुन ने किए हैं, जिससे आज तक जो टूटी फूटी इक्का दुक्का जमहूरियत रहा है, जो छोटा थोड़ा सा मीडिया का आज़ादी का स्पेस है, जो मेरे मजदूरों का, मेरे किसानों का कानून कागजी तो सही मगर कागज पे मौजूद है, वो इन कुर्बानियों का और इन जिद्दोजहद का नतीजा है। आज पाकिस्तान एक ऐसा वक्त से गुजर रहा है जहां हमें बताया जाता है कि हम मदीना के रियासत में हैं, मगर मदीना के रियासत का ये हाल है कि पाकिस्तान के सबसे एक फेमस मोटरवे पे इज्तिमाई ज़्यादती होती है एक औरत की, इज्तिमाई रेप होती है एक औरत की उनके बच्चों के सामने, एंड जिनका जिम्मेदारी है उस औरत का तो हफ्ज़ दिलवाना, जिसका जिम्मेदारी है इस मुल्क के सारे औरतों को वो यकीन दिलाना कि आपका तहफ़्फ़ुज़ इस रियासत का जिम्मेदारी है, आपका राइट टू फील सेफ एंड सिक्योर, टू ट्रैवल एट नाइट विथ योर चिल्ड्रन, वो जिनका जिम्मेदारी है वो रेपिस्ट पे नहीं विक्टिम पे सवाल उठाते हैं। जो विक्टिम को पे सवाल उठाते हैं उनका दिफा में इस मुल्क के वजीर, इस मुल्क के वजीर आज़म सामने आ जाते हैं। मदीना के रियासत का ये हाल है कि आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मुल्क भर में इस वक्त सैलाब मुतासरीन है। मेरा अपना सूबा इस सिंध से 2.5 मिलियन पीपल अफेक्टेड है, उनके घर तबाह है, उनका फसल 1.9 मिलियन एकर्स ऑफ क्रॉप तबाह है। ये सूरत हाल हमारे सूबा में भी है, बलोचिस्तान में भी बारिशों के सैलाब के मुतासरीन मौजूद है।
مالکانڈ ڈویژن کا سوات کا علاقوں کا پختونخوا میں سیلاب اور بارش کے متاثرین موجود ہے. گلگت بلتستان کا غزر و شگر کے سیلاب متاثرین موجود ہے، مگر ہمارا میڈیا چینلز میں، ہمارا مین سٹریم میڈیا میں ان کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. ہمارے سیاسی جماعتوں کو یاد ہوگا کہ 2011 میں بھی جب بارش اور سیلاب آیا تھا تو ریاست پاکستان اور سب سے اہم کردار اس وقت وفاق کا تھا، نے صف اول کا کردار ادا کیا تھا. ان کو وطن کا دیا تھا، ان کو کمپنسیشن دیا تھا. آج ہمارا سیلاب متاثرین لاوارث ہے، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ہم اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست کہتے ہیں. ہم اس ملک کے اہم ترین جب لیجسلیشن کرنے جاتے ہیں وہ ہم ایک آزاد ماحول میں نہیں کرتے. آج تک جو اس نیشنل اسمبلی میں اہم لیجسلیشن ہوا ہے، امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوا ہے، وہ رولز کو انڈرمائن کر کے، ہمارا آئین کو انڈرمائن کر کے، ہمارا پارلیمان کو بے اختیار کر کے زبردستی سے پاس کروائے گئے ہیں. آپ کو جو مختلف رائے ہے، جو دوسری سائڈ کا رائے ہے، آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا. اگر میں کل کا نیشنل جوائنٹ سیشن کا اگزامپل آپ سب کے سامنے رکھوں، جس میں ہمارا اسپیکر صاحب ہمارا ووٹ کا ری کاؤنٹ کے مطالبہ پہ ساتھ نہیں دے رہا تھا. ہمارا حق ہے کہ ہر ووٹ پہ وہ ہمارا تعداد گنے. اگر ہمارا ووٹ نہیں گنا جائے گا، ہمارا آواز نہیں سنا جائے گا، تو ہم جیسے جماعتیں بھی مجبور ہوں گے. ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کب تک اس پارلیمان کو ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں بولنے کا آزادی تو تھا، یہاں تو آپ کا نام نیاد حکمرانوں کے پاس بھی وہ آزادی نہیں ہے. آپ کے قائد حزب اختلاف یا حزب اختلاف کے ممبران کے لیے زیادہ پابندیاں ہیں. ہم جہاں دیکھتے ہیں مدینہ کے ریاست میں تو ہم انصاف کے لیے عدالت کی طرف دیکھتے. اسلام نے ہمیں قانون دیا، اسلام نے ہمیں حق دیا، اسلام نے ہر شہری کو، ہر مسلمان کو، غیر مسلم کو حقوق دیے. اسلام نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی حقوق دیا. لیکن ہمارا نیا پاکستان میں ہر طبقہ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہر طبقہ کا حقوق سلب کیا جا رہے ہیں. ہمارا تو آپ عادی ہو ہمارا کمپلین سننے کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ کا. لیکن اب ہمارا جو میڈیا کے ساتھی ہیں، میں ان کا بات نہیں کر رہا ہوں، جو بہادر صحافی ورکر ہے جیسے ہمارا متی اللہ جان صاحب یہاں بیٹھا ہے، اسد طور صاحب بھی نظر سے گزرا تھا. مالکان جو ہمیں دھمکی دیتے تھے، جو جمہوری حکومتوں کو کہتے تھے کہ ہم حکومتیں بناتے ہیں اور ہم حکومتیں گراتے ہیں، وہ آج پابندیاں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. کل جو سلیکٹڈ ہوتے تھے، پہلے جو ایک دوسرا سیاست کا عادی تھے، وہ بھی سب مجبور ہو گئے ہیں کہ انقلاب کا نعرہ اٹھانا پڑا، عوام کا نعرہ اٹھانا پڑا، ووٹ کا نعرہ اٹھانا پڑا، انصاف کا نعرہ اٹھانا پڑا. اور آج ہمارا بہت ریسپیکٹیبل، بہت سینئر بار کے ممبرز، لائرز نے ہمیں ایک جگہ پہ یونائٹ کیے ہیں. لیکن میں نے آپ سب کے سامنے ایک کمپلینٹ رکھنا ہے، ایک شکوہ رکھنا ہے.
میں نے آپ سے پوچھنا ہے، چاہے آپ میرا لیفٹ سے بیٹھے ہو یا رائٹ پہ بیٹھے ہو، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو، صدر آصف زرداری نے افتخار چودھری کے وقت آزادی عدلیہ کے موومنٹ کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک انڈیپینڈنٹ موقف سامنے رکھنا چاہا، کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ دیا، یا آزاد جوڈیشری کے نام پہ ہمارا جوڈیشری کو بھی ایک اتھارٹیرین ادارہ بننے کا نہ چاہتے ہوئے ساتھ دیا؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دھاندلی، آمریت، سلیکٹڈ میڈیا کا آزادی، کیا وہ صرف اور صرف پاناما کے بعد شروع ہوا؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی اینٹ سے اینٹ پہ جانے نکلے تھے تو باقی سب نے ہمیں کیا کہا کہ ہم صرف اپنا کرپشن بچانے بیانات دیتے ہیں۔ جب ہم اب روتے ہیں، کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ نشانہ پہ ہیں، اب ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سے جماعتیں بھی کھڑے ہیں، بہت سے آوازیں کھڑے ہیں، لیکن ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم نے 1973 کے آئین کو بحال کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ ایک وقت ایسا تھا جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس ملک کا وفاقی جمہوری لیفٹ آف سینٹر جماعت کو، جو اس کا نیشنل پریزنس ہے، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت زبردستی ایک صوبہ تک بانٹا جا رہا ہے، تو ہمیں نہیں سنا گیا۔ ہم سارے جماعت جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے اپنے کمپلینٹس ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن جو 3 پوائنٹس پاکستان بار کونسل نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، یہ نئے پوائنٹس نہیں ہیں۔ اگر ہم کل نہیں تو آج ہم ان تینوں پوائنٹس پہ تو متفق ہو جائیں۔ کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ ہم ججز کے اپوائنٹمنٹس کیسے کریں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا جس میں سارے صوبے کی نمائندگی بھی ہوگا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے بہت کام کیا تھا، جو کام رہتا ہے وہ جوڈیشری سے متعلق ہے۔ ہمیں موقع تھا، ہم کرنے چاہا، ہمیں نہیں کرنے دیا۔ 19th امینڈمنٹ کا ذکر کیا گیا، 19th امینڈمنٹ میں 100% اگری کرتا ہوں، زبردستی ہمارا پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا اور ایک ادارہ کی طرف سے ایک صاف دھمکی دی گئی کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کا بحالی جو ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں کیا تھا، جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی اس نعرہ پہ کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرو، جس کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا، جو میرے پارٹی مختلف جماعتوں کے لوگ جیل بکتے، ایگزائل بکتے تاکہ ہم یہ کانسٹیٹیوشن بحال کریں۔ اس میں ایک لائن کی وجہ سے کہ ہم نے پارلیمان سے، پارلیمانی ممبرز کے انپٹ سے، لیگل فٹرنیٹی کے انپٹ سے، آپ کے بار کے ممبر سے انپٹ سے ججز کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو انہوں نے ایک تھریٹ کے تحت سے دیکھا۔ نہ صرف ہمارے جوڈیشری کے جو ممبران ہیں، ریسپیکٹیبل ممبران ہیں، مگر ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھی نے بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور ایک دھمکی کے نتیجے میں 19th امینڈمنٹ پاس کیا گیا، اور دھمکی یہ تھا کہ آپ کا 1973 کانسٹیٹیوشن
آپ کا اسلامی وفاقی پارلیمانی نظام جو اس ملک کو جوڑتا ہے اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ اگر قانون سازی زور اور دھمکی سے کیا جائے گا تو اس قانون سازی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس پارلیمان کے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جیسے ہمارا سینئر صحافی سہیل ورائٹ صاحب کہتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو طاقت ہے، جو طریقہ ہے، عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ عوام کا فورم پارلیمان ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اس فورم سے کہ آپ اپنا ریزولوشن میں ڈالیں کہ 19th امینڈمنٹ ریپیل کرو، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی، جو 18th امینڈمنٹ اور ہمارے سب کا موقف ہے کہ ججز کا تعیناتی کا جو طریقہ ہے اس میں عوام کا سب سے زیادہ رول ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور بار کونسل کا اور بار فورمز کا انپٹ ہونا چاہیے، اور obviously جوڈیشری کا انپٹ ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو آج کل کا طریقہ کار ہے، جب سے میں کتنا سال کا تھا، 2 سال کا تھا، میں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اس ملک کے عدالتوں کو اس عمر سے دیکھا ہے، اس ملک کے جو جیلز ہے، جو پریزنز ہے، تب سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم تو کرپشن کیسز تو بھگت رہے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں کیا کیا کیسز نہیں لگائے گئے تھے۔ شکر الحمدللہ ہر کیس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو باعزت بری ہوئی، مگر افسوس کے ساتھ وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں تھی۔ To see her name being vindicated, the accusations against her being thrown out. آپ نے اگر یہ طریقہ اپنانا ہے اور آپ نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو لیکن جیسے سہیل ورائٹ صاحب کہتا ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ آخر جو آپ کا ایجنڈا آئٹم ہے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جس کے بغیر نہ میرے وکلا بھائی اپنا کام کر سکتے ہیں، نہ ہم سیاستدان اپنا کام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے صحافی دوست اپنا کام کر سکتے ہیں، وہ ہے اپنا سول لبرٹیز، اپنے انسانی حقوق۔ اور ان پہ ہم سب سے ایک ہی بیان آنا چاہیے، ایک ہی بیانیہ آنا چاہیے، ایک ہی مطالبہ آنا چاہیے کہ سول لبرٹیز پہ، انسانی حقوق پہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں 2020 میں آپ ایک کتاب نہیں چھاپ سکتے ہو، آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے ہو، آپ ایک ممبران پارلیمانی اسمبلی، ایک جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے آزادی کے ساتھ انٹرویو نہیں کر سکتے ہو، ورنہ آپ کا انٹرویو کٹ جائے گا۔ یہ ماڈرن دنیا کا، زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے، میرا پارٹی نے، میرا خاندان نے اب قربانیاں بہت دی ہیں، اب ہم اپنا خون کا حساب چاہتے ہیں۔ اس خون سے یہ دستور بنا ہے، اس خون سے یہ دستور بنا ہے، اور ہم نے اس دستور کو بچانا ہے۔ چاند نشانہ 1973 کا آئین یا 18ویں ترمیم ہو، یا نشانہ NFC ایوارڈ اور صوبے کے وسائل ہو،
یا ہمارا عوام کے انسانی حقوق ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں، ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا ایم ایک ہے، ہمارا خواہش ایک ہے۔ اب ہم نے اپنا اسٹریٹجی کو ایک کرنا پڑے گا، اپنا طریقہ کار کو ایک کرنا پڑے گا، اور سب مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ اور میں ایک بار پھر اب سب کو بہت شکر گزار ہوں۔ ساقی صاحب، آپ نے یہ بولنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ تعالی 2-3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے APC کو ہوسٹ کرنے کا، اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں آخرکار ایک پیج پہ آ کے اس ہائیبریڈ رجیم سے حساب مانگنے کو تیار ہوں گے۔ ہمارا پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا، پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد کریں گے۔